शफात का जो मौजू है वो सबसे पहले इसके ये बयान कर दिया कि शफात है क्या। आपने बहुत सुना होगा शफात सुनते हैं, पता चले ये है क्या चीज़। इसमें कि देखें, शफात शियों के अक़ीदों में से एक अक़ीदा है शफात का। यानी शफात क्या है कि एक अक़ीदा है कि जो अक़ीदा क्या है कि मरने के बाद पैगम्बर इस्लाम की शफात नसीब होगी। ठीक है, अब आइए शफात किसे कहते हैं। लफ्ज़ शफात मादा शफा से, शफा शीन फे और ऐन लफ्ज़ शफा से है। इसके माना है कि सिर्फ इसके माना जुफ्त यानी दो, जो वितर के यानी ताक के बरक्स होता है। हम कहते हैं नमाज वितर पढ़ो, नमाज वितर कितनी रकात है? एक रकात, तो उसको कहते हैं ये वितर। जुफ्त कहते हैं दो को, तो कहते हैं दो को, यानी यूँ कह लीजिए कि ये शफात किस मादे से? शफा के मादे से एक। कहते हैं इसका माना जुफ्त यानी दो के, यानी जो वितर यानी ताक के बरक्स है। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं कि इसकी ये इल्लत है। अच्छा, इसकी ये इल्लत है कि अच्छा अब ये शफात दो में आता है ना, जुफ्त यानी दो। ये दो कैसे बनता है? वितर में तो आप एक रकअत नमाज पढ़ते कहता है वितर एक। अब आपने कहा कि शफात शफा से, तो इसका मतलब आपने कहा ये जुफ्त के बाद दो, तो ये दो कैसे बनता है उसको समझा रहे हैं। ये दो कैसे बनता है इसको समझना है कि इल्लत ये कि किसी मुजरिम के लिए किसी दूसरे शख्स की तरफ से हिमायत मुजरिम की नजात के लिए शफात कहलाती है। यानी देखिए, कोई गुनाहगार है, नंबर एक कोई गुनाहगार है, ये गुनाहगार शख्स किससे शफात कर रहा है? रसूल खुदा से शफात तलब कर रहा है। तो इस पर दो आदमी हो, एक मुजरिम जो गुनाह करने वाला है और एक वो जो शफात देन, शफी जिसे कहते हैं शफात देन, क्योंकि अब इसमें ये दो हो गए, इसलिए इसको जुफ्त कहते हैं। ये अब ये वादा हो गया कि इसलिए इसको शफात कहा जाता है। शफात से है, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। जुफ्त यानी कोई पूछे कि शफात क्या है तो आप बताएं कि ये जुफ्त है। क्यों जुफ्त है? एक उसमें मुजरिम है जिसने गुनाह किया, एक वो जो उसको शफात देना जिसे कहते हैं शफी यानी पैगंबर। अब पैगंबर इस्लाम अल्लाह से अगर शफात तलब कर रहे हैं इस गुनाहगार के लिए, तो ये क्या हो गया? ये जुफ्त बन जाएगा कि इसमें दो आदमी आ गए, एक वो जो गुनाह करने वाला, एक वो जो गुनाहों से शफात दिलाने वाला, शफात करने वाला, इसलिए इसको जुफ्त कहते हैं। ये हो गया मसला। ठीक है, इसकी और भी उन्होंने तशरीह की, उसको मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल बाकी जो तशरीह उन्होंने की है वो यही है जो मैंने आपको बयान कर दी, ताकि हम दूसरे मौजू पर आ जाएं। अच्छा, अब आते हैं कि शफात किसकी होगी। यानी पैगंबर इस्लाम की रवायत बयान करने वाला है कि पैगंबर इस्लाम किन लोगों की शफात कराएंगे। ये गौर से सुनिएगा, बहुत अहम मसला अब बयान हो रहा है। यानी सवाल इसमें यह कि किन अफराद की शफात होगी। अच्छा, इस रवायत में जो चार चीज़ें हैं, चार बयान होगी। मुमकिन है कोई और भी हो, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये चार चीज़ें। मुमकिन है कोई और भी इंसान का अच्छा अमल होगा, हो सकता है वो शफात का बायस बन जाए। लेकिन ये चार अमल हैं कि जो पैगंबर इस्लाम की हदीस है कि ये चार अफराद की मैं शफात कराऊंगा, चाहे उनके गुनाह ज़मीन पर रहने वाले अफराद के बराबर ही क्यों ना हो। अब इससे अंदाज़ा करें कि पैगंबर इस्लाम कह रहे हैं मैं उन लोगों की शफात कराऊंगा जिन्होंने ये चार काम किए होंगे, और ये चार अफराद, चार गिरोह कह लीजिए, चार गिरोह की शफात कराऊंगा, अगरचे उनके गुनाह ज़मीन पर रहने वाले अफराद के बराबर क्यों ना हो। आइए, नंबर एक, कौन से वो शख्स है कि अच्छा, यहाँ पर एक रवायत और मैं बयान कर दूँ। चलें, इसको रोकते हुए जो मैंने एक बात कही थी वो भी इस रवायत से पहले, हाँ, यहाँ पे एक रवायत और है। ये रवायत बयान करने से पहले एक नुक्ता और बयान करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत है। पैगम्बर ने फरमाया किसी ने मेरी ज़ियारत की, चाहे वो मेरी ज़िंदगी में हो या मेरे मरने के बाद, रोज़ क़यामत में मैं उसकी शफात करूँगा। यानी पैगंबर की ज़ियारत की एक फ़जीलत क्या हुई, चाहे ज़िंदगी में जिन लोगों ने की, यानी आप देखें अल्लाह के रसूल ने यानी ये कह दिया कि जिन्होंने ज़िंदगी में मेरी की, यानी उस ज़माने के रहने वाले मुसलमान, अल्लाह पे मान लाए, रसूल पे मान लाए, उसकी विलायत पे मान लाए, उस ज़माने के रहने वाले मुसलमान जिन्होंने अल्लाह के रसूल को देखा, या बहुत से लोग जो दूर से अल्लाह के रसूल ज़ियारत करने आते थे, मिलने आते थे, ज़ियारत करने आते थे, तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा कि जिन लोगों ने मेरी ज़ियारत की मेरी ज़िंदगी में, चाहे मेरे मरने के बाद, इसका मतलब है कब्र की ज़ियारत की, कहा मैं रोज़ क़यामत में उनका
شفیع ہوں, میں ان کی شفاعت کروں گا. تو پتہ چلا کہ اگر کسی کو شفاعت چاہیے روز قیامت کے لیے تو وہ جا کے قبر رسول کی زیارت کرے. ایک اچھا, اب یہاں پر جو میں نے کہا نا 5 سال پہلے ایک روایت بیان کی تھی, وہ کیا روایت تھی؟ اس روایت کے بعد وہ روایت زیادہ آپ سمجھ میں آئی. کون سی روایت؟ جس میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے جناب زہرا نے کیا فرمایا تھا کہ 3 چیزیں جناب زہرا کو دنیا میں پسند ہیں. کتنی چیزیں پسند ہیں؟ کون کون سی چیزیں تھیں؟ ایک ایک کر کے. ہاں, تلاوت ایک ایک کر کے. تلاوت قرآن ایک, آپ نے بتا دی کہ آپ 2 اور انفاق 3. ٹھیک ہے, یہ 3 چیزیں بس جناب زہرا نے کہا مجھے دنیا میں یہ 3 چیزیں پسند ہیں. اس میں ایک کیا تھی؟ زیارت. اب یہ بھی حدیث پڑھی تو اب وہ سمجھ میں آتی ہے, وہ سمجھ سے بات ہے. اب متوجہ ہوں گے کہ جناب زہرا نے کیا کہنا چاہتی ہے اس روایت میں. شاید کیا یہ کہنا چاہتی ہے کہ یعنی مجھے پسند ہے کہ میں اپنے رسول خدا کی زیارت کروں, یعنی یہ کہنا چاہتی ہیں کہ جو بھی میرے بابا کی زیارت کرے گا, یعنی یہ چیز مجھے پسند ہے, یعنی جو بھی میرے بابا کی زیارت کرے گا چاہے زندگی میں چاہے مرنے کے بعد, وہ میرے بابا اس کے لیے شفیع ہیں, یعنی شفاعت کی طرح. یعنی انہوں نے دیکھا مجھے تو پسند ہے, یہ چیز پسند ہے میں رسول خدا کی زیارت کروں, یعنی بار بار ان کے چہرے کو دیکھنا. تو اب اس روایت کی فضیلت بیان کری کہ یہ یعنی دیکھنا شفاعت کا سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے, آئیے وہ 4 گروہ کون سے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا میں ان 4 گروہوں کی شفاعت کروں گا کہ جنہوں نے وہ افراد اگرچہ ان کے گناہ روئے زمین پہ رہنے والے افراد کے برابر کی. نمبر 1, وہ شخص جو میری ضروریت کی مدد کرے, یعنی سادات, میری جو اولاد ہے ضروریت ہے اس کی مدد کرے. اب یہ مدد دیکھیں, اس میں مدد بہت مختلف جیسے آئیے. ایک مالی اعتبار سے, اب یہاں پر وقت نہیں ہے ورنہ میں بہت سے واقعات بھی ہیں کہ جنہوں نے سادات کی مدد کی ہے اس کا کتنا اجر و ثواب ملا ہے. یعنی پیغمبر اسلام یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی میری اولاد کی میری ضروریت کی مدد کرے گا تو میں اس کی شفاعت کروں گا. اب یہاں پر مالی اعتبار سے بھی ہے, دیگر اعتبار. اب دوسرا گروہ کیا ہے؟ اگر کوئی میری ضروریت کی مدد کرے, یہاں پر آ گیا مالی اعتبار سے تنگ دستی کے بعد. اگر کوئی جانتا ہے کہ ہمیں علم ہے کہ اگر ہم اس کی البتہ استطاعت رکھتے ہوں ہم اس کی ہیلپ کر سکتے ہوں. ایک دفعہ ہے کہ ہمارے پاس بھی نہیں ہے, وہ بحث ختم ہو جائے گی. ایک دفعہ کہ ہمارے پاس ہے اور ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں, تو اگر ہمارے نزدیک وہ تمام چیزیں شرائط بھی ہیں تو ہم اس کی مدد کریں. تو اب کیا ہے کہ مالی اعتبار سے پہلے میں مطلق تھا کو میری اولاد کی مدد کرے, مالی اعتبار سے کرے, اس کو جاب دلا دے. جاب دلانے میں کوئی مالی اعتبار نہیں ہے, اس کے تعلقات تھے, اس نے کہا آپ انشاءاللہ میرٹ پر ہیں جو بھی ہے, اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے میں آپ کو کہیں جاب دلا دیتا ہوں. ایک یہ بھی سادات کی مدد ہے. کہیں اس کو ڈرائیور کی جاب دلا دی, یہ بھی ایک مدد ہے. کوئی بھی کام, کسی سیدانی کی مدد کر دیں کسی بھی طرح سے, یعنی مدد مطلقہ ہے. مال کے اعتبار سے, جاب کے اعتبار سے, پوسٹ کے اعتبار سے, کہیں نوکری دلانے کے مختلف جیسے کسی بھی مدد کرنے کے اعتبار سے. دوسری دفعہ میں خاص مدد جب وہ تنگ دست ہے, اس کے ہاتھ خالی ہے, پریشان ہے, مشکلات میں, ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں, اس کی مالی مدد کر سکتے ہیں, اس کو کوئی روزگار دلا سکتے ہیں, کوئی ایسا کام اس کے لیے کر سکتے ہیں کہ جو اس کے لیے زندگی کو بہتر بنانے کا سبب بن جائے, تو ہم وہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کام کرے گا تو روز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا. نمبر 3 کیا ہے؟ کوئی میری اولاد یعنی میری ضروریت سے محبت کرے زبان سے اور دل سے. صرف سادات کا احترام, یہ ہے سادات کا احترام میں, سادات کے بڑا احترام ہے, دل سے اور زبان سے محبت کرے, دل سے اور زبان سے محبت کرے. نمبر 4 کیا ہے؟ کوئی میری ضروریات یعنی میری اولاد یعنی سادات میں سے کسی کی حاجت کو پوری کرنے کی کوشش کرے. اور وہ کوشش کیا ہو؟ اب اس کی مثال دی. کوشش یہ ہے کہ وہ افراد جو, اس کا میں مفہومی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, یعنی وہ افراد کہ جو ظالم کی وجہ سے ان کی زندگی خراب ہو گئی, ظلم کی وجہ سے, یا وہ لوگ بکھر گئے, ان لوگوں کی کوشش کرے کہ ان کو زندگی کے وہ امکانات فراہم کر دے. بہت سے ایسے سادات ہیں, مثال کے طور پہ کسی جنگ کی وجہ سے کسی پریشان اپنا ملک چھوڑنا پڑا, اب وہ ایسے ملک میں آ گئے یا ان کے پاس کوئی جاننے والا نہیں, کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں,
اس طرح ان کی مدد آپ نے کر دی. یعنی ظلم سے اگر کسی طرح بھی ان کی مدد ممکن ہے, آپ ظالم سے اگر جان چھڑا سکتے ہیں, یہ بھی ایک مدد ہے, یہ بھی مدد ہے. یا وہ افراد جن پہ ظلم کیا گیا, انہوں نے اپنا وطن چھوڑا, پریشان ہوئے, کسی طرح بھی کہیں پر بھی آپ ان کی مدد کر سکتی ہیں, اگر کوشش کر سکتی ہیں. تو پیغمبر فرماتے ہیں یہ کوشش کرنا ان کاموں کے, یعنی وہ سادات جو پریشان حال ہیں, یعنی اس کا خلاصہ یہ بیان کریں کہ وہ سادات جو پریشان حال ہیں, ہم ان کی مدد اگر کریں تو پیغمبر اسلام کہتے ہیں میں یہ وہ افراد ہیں جن کی میں شفاعت کروں گا. یعنی آپ دیکھیں اس میں بہت اہم چیزیں, یعنی کوئی بھی کسی بھی سادات, چاہے وہ سیدانی عورت ہو یا مرد سید, جیسے کسی کی بھی کسی طرح مدد کرے, کسی بھی, میں نے مثالیں دے دیں آپ کو, آپ کسی کا کاروبار کروا سکتی ہیں, کسی کی نوکری کروا سکتی ہیں. خواتین کے اندر بہت سارے کام ہیں, ان کے لیے ہیلپ کر سکتی ہیں, بہت سے کام ان کو سکھا سکتی ہیں. دیکھیں ایک مثال کے طور پہ آپ کو آتا ہے درس دینا آتا ہے, آپ کو مجلس پڑھنا آتی ہے, آپ نے کہا ایک سیدانی ہے, اچھا مجلس پڑھے گی, ٹھیک ہے پیسے نہیں کمائے گی, لیکن یہ فن وہ چاہتی میں مجلس پڑھوں, اور ممکن ہے شاید اس کی مدد بھی ہو جائے, شاید ہو سکتا ہے وہ ایسے علاقے میں پڑھے جہاں ان کو ممکن ہے, شاید, اب یہ میں اس بحث میں نہیں جا رہا, لیکن ایک بہت سے ایسے کام, فن, آپ مجلس پڑھنے کا فن چھوڑ دیں, سلائی کا کام ہے, کڑھائی کا کام ہے, وہ سکھا دیں. آپ نے کہا میں تمہیں وہ کام سکھا دیتی ہوں کہ جس سے تم اپنا روزگار اچھا کر سکتی, سلائی کا کام ہے. اور بھی بہت سے ایسے خواتین کے جو ان کے کام ہیں, آپ ان سے کہیں کہ ہم تمہیں سکھا دیں, آپ اس سے اجرت نہ لیں, آپ کہا میں صرف اس عنوان سے کہ میں تمہیں سکھا رہی ہوں کہ تم سیدانی ہو اور اپنی زندگی اچھے بسر کرو. آپ کے پاس وہ آئی, آپ اس کے پاس گئے, آپ نے اس کو سکھا دی, یہ بھی آپ کو بہت بڑا اجر و ثواب ہے. خواتین کی جتنی اور بھی کام آپ سوچ سکتی ہیں کہ ہم اس کو سکھا دیں, ہم اس کو بتا دیں, یہ اس سے اگر ذریعہ معاش اگر بہتر کر سکتی ہے تو ذریعہ معاش بہتر کرے, اس کی زندگی بن جائے گی. اسی طرح جینٹس میں آ جائیں, اگر سعادات ہے, کسی نوکری لگا سکتے ہیں, کسی کی جاب لگا سکتے ہیں, کسی کی مالی مدد کر سکتے ہیں, جو بھی کام کر سکتے ہیں. یعنی مطلقہ اس میں کہ 4 چیزیں پیغمبر اسلام نے 4 گروہ کا ذکر کیا ہے کہ 4 یہ گروہ اگر میری ذریت اور سعادات کی مدد کریں گے تو ان 4 افراد کا میں شفاعت میں کراؤں گا. اب جلدی میں بیان کرتا ہوں, 1-2 موضوع رہ گئے میرے پاس. ایک موضوع اس میں یہ ہے کہ وہ کون سے افراد ہیں جو شفاعت سے محروم رہیں گے. ٹھیک ہے, پہلے میں یہ بیان کر دیتا ہوں وہ کون سے افراد ہیں جو شفاعت سے محروم رہیں گے, یعنی ان کی شفاعت نہیں ہوگی. اچھا, پیغمبر کی ایک حدیث ہے جس میں پیغمبر اسلام نے 2 چیزوں کو خاص بیان کیا ہے اور بعض چیزوں کو مختلف روایتوں میں امام سے بیان ہے. میں پہلے وہ روایت پڑھ دیتا ہوں. پیغمبر نے فرمایا ان لوگوں کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی, وہ شفاعت سے محروم. کون؟ نمبر 1 مشرک, نمبر 2 ظالم. پھر اس کے بعد بعض روایتوں میں آئے کہ وہ افراد جو نماز کو سبک سمجھتے ہیں, ہلکا سمجھتے ہیں. چھٹے امام کی حدیث بھی ہے نا, کیا حدیث ہے؟ مشہور حدیث ہے. یہ کب کہی ہے چھٹے امام نے, جانتے ہیں؟ یعنی سوچیں آخری وصیت جو ہے, وصیتوں میں سے ایک وصیت تھی کہ ہماری شفاعت اس کو نہیں ہوگی جو نماز کو سبک سمجھتے ہیں, جو ہلکا سمجھتے ہیں, یہ ہے. اچھا, اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا, یعنی اب معصوم فرماتے ہیں, یہ بھی امام کی روایت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا وقت وفات ہم میں سے نہیں ہے کہ جس نے نماز کو سبک حساب کیا, ہم میں سے نہیں ہے جس نے مسکر یعنی شراب پی, اور وہ حوض کوثر پہ وارد نہیں ہوگا. اچھا, اب آپ کے سامنے میں ایک فہرست بیان کر رہا ہوں. یہ تو 2-4 چیزیں تھیں. اب ایک فہرست جو بعض لوگوں نے بیان کی ہے کہ آیت قرآنی سے اور روایت کا مجموعہ, کہ وہ افراد کی جو شفاعت سے محروم رہیں گے, ان کی ایک فہرست بیان کی گئی ہے. تقریباً وہ ہیں 10 افراد, جن میں جو میں نے بیان کر دی ان میں وہ بھی ہیں. اب میں دوبارہ سے وہ صرف فہرست پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے ایک فہرست آ جائے گی کہ یہ وہ افراد ہیں جو شفاعت سے محروم ہیں. نمبر 1 اس میں وہ یہ کفار اور مشرکین, نمبر 1. نمبر 2 ظالمین. نمبر 3 ہے خاندان رسالت کے دشمن, نواسب, یعنی بغض اہل بیت رکھنے والے, جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں. رسول خدا کی اولاد و ذریت کو اذیت پہنچانے والے, آزاد اور اذیت پہنچانے والے. شفاعت کے جھٹلانے والے, جو یہ کہتے ہیں شفاعت کیا چیز ہے, خود شفاعت کو جھٹلاتے ہیں.
کہ شفاعت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم کو شفاعت کرائے گی، یہ سب مثال کے طور پہ خدا نخواستہ یہ سب ایسے ہی ہے، نہیں، جو شفاعت کو جھٹلانے والے ان کی بھی شفاعت نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد خیانت پیشہ افراد، جو غدار جسے ہم کہتے ہیں، غدار۔ پھر اس کے بعد ساتویں وہ افراد نماز سے بے اتنائی کرنے والے، وہ افراد جو نماز سے بے اتنائی کرتے ہیں، نماز کی بے اتنائی کرنا، پرواہ نہ کرنا، سبوک سمجھنا، ہلکا سمجھنا، ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ علی علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہم السلام کی ولایت کے منکر، یہ بھی ہو گیا۔ پھر 9 منافقین، اور 10 ہیں تارکین نماز۔ یہ 10 افراد وہ ہیں کہ جن کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ ان کی شفاعت سے یہ محروم رہیں گے۔ یہ 10 افراد میں نے آپ کے سامنے جلدی بیان کیے، اور ایک روایت اور بیان کر دیتا ہوں بس آخری، کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو شفاعت کرائیں گی، یعنی آپ کی شفاعت کون سی چیزیں، جو کون سی افراد جن کو یہ حق حاصل ہوگا۔ البتہ ممکن ہے زیادہ ہو، ایک روایت جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں، اس میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ 3 دستے اور 3 گروہ ہیں کہ جو شفاعت کرائیں گے۔ نمبر 1 ہے انبیاء علیہ السلام، نمبر 2 ہے علماء کرام، نمبر 3 ہے شہداء۔ یہ 3 ایک روایت میں آیا کہ یہ 3 گروہ ہیں کہ جو شفاعت کرانے کا حق رکھتے ہیں، جسے اللہ نے انہیں حق دیا کہ یہ شفاعت کرائیں گے۔ اچھا، ایک روایت جو ہے وہ امیر المومنین سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں قرآن بھی تمہاری شفاعت کرے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، جہاں تک ہم پہنچ سکے ہمیں چیزیں ملیں، اور بھی روایتوں میں ممکن چیزیں ہیں کہ جو انسان کی شفاعت کرا سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر ہم نے مختصر آپ کے سامنے شفاعت کا موضوع بیان کیا کہ وہ کون سے افراد ہیں جو شفاعت کرا سکتے ہیں، وہ کون سے افراد تھے کہ جو شفاعت سے محروم رہیں گے۔ اور اس سے پہلے جو ہماری گفتگو تھی شفاعت کے حوالے سے کہ وہ 4 گروہ جن کی شفاعت ہوگی، یہ پیغمبر اسلام کی روایت بیان کی، پھر پیغمبر اسلام کی ایک روایت بیان کی زیارت کے حوالے سے کہ ان کی شفاعت ہوگی، اور شفاعت کی تعریف آپ کے سامنے بیان کی، کیونکہ شفاعت خود ایک وسیع موضوع ہے، لیکن ہم نے اس کو بہت مختصر کر کے بیان کیا، ورنہ شفاعت میں قرآن میں لکھا ہے کہ 20 سے زیادہ آیات ہیں اور جس میں مختلف بہت زیادہ بحث ہے، لیکن ہم نے آپ کے سامنے بہت مختصر بیان کیا کہ یہ گروہ ہوگا جو شفاعت کرائے گا، یہ وہ گروہ ہے جس کی شفاعت نہیں ہوگی، اور پیغمبر اسلام یہ 4 افراد کی شفاعت کرائیں گے جنہوں نے پیغمبر اسلام کی اولاد کی ذریت کی جو ہے وہ مدد کی ہوگی۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔